बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जो आज मैंने आयत तिलावत की, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 186 186 नंबर आयत है। फरमाया कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। ऐ पैगम्बर, ये मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछते हैं, सवाल करते हैं। असल में हुआ यह था कि एक देहाती अराबी आए और आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह कहाँ है? मतलब कि करीब है कि दूर है? अगर दूर है तो हम फिर खुद पुकार के बोलें, अगर वो दूर है तो उसको पुकार के बोलें, अगर करीब है तो उसको आहिस्ता बोले। तो अल्लाह है कहाँ, करीब है कि दूर है? ये सवाल किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकूत इख्तियार फरमाया, आप खामोश हो गए। जवाब का इंतज़ार किया कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी हकीकत बताएं। तो ये आयत नाज़िल हो गई, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी। ए पैगम्बर, जब ये बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो उससे कि अल्लाह करीब है कि दूर है, फ़इन्नी क़रीब, मैं करीब हूँ, मैं करीब हूँ। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने करीब होने का जिक्र फरमा दिया, मैं दूर नहीं हूँ, मैं करीब हूँ। लिहाजा खूब से चीख चिल्लाट की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आप अगर दिल की धड़कन के साथ भी बोलोगे तो दिल की धड़कन को भी मैं सुनता हूँ। आपका हाथ उठा के और पुकार के बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कैफियत में बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं। आप अगर दिल की धड़कनों से बोलोगे तो उसको भी मैं सुनता हूँ। क्योंकि याद रखो, दुआ अल्फाज का नाम नहीं है, दुआ कल्ब की तड़प का नाम है। दुआ कल्ब की तड़प का नाम है। अल्फाज तो उसका लिबास है, उसका लबादा है। लिबास हो और अंदर तड़प ना हो, लिबास हो अंदर आदमी ना हो, तो उसकी कोई हकीकत नहीं। लेकिन आदमी है, लिबास नहीं, आदमी तो है ना, मौजूद है। तो गोया कि ये लिबास है अल्फाज, उसके अंदर जो तड़प है वो असल चीज़ में दुआ है। और वो तड़प जो है वो आपके लिबास की मोहताज नहीं है। दिल के अंदर तड़प के आपने अल्लाह से मांग लिया कि ऐसा मौका है कि आप ज़बान से नहीं मांग सकते, आप हाथ उठा नहीं सकते, तो वहाँ दिल के अंदर अपनी तारे खुदा के साथ जोड़ दें, तो दिल की धड़कन से अल्लाह समझ जाएंगे क्या मांग रहा है। चाहे जुमे के वक्त जब इमाम मिंबर पे आ जाता है तो ज़बान से ज़िक्र और कलाम की इजाज़त नहीं है, इजाज़त नहीं। यहाँ तक कि दोनों खुतबों के दरमियान जब इमाम बैठता है तो कबूलियत दुआ के मौक़े में से वो भी एक मौका है कि ये यकीनी दुआ आपकी कबूल होगी। तो वहाँ आपको ज़बान से मांगने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हदीस में फरमा दिया कि इज़ा खरजल इमाम यौमुल जुमअती फ़ला सलात वला कलाम। जब जुमे के दिन खुतबे के लिए इमाम मिंबर पे आ जाए तो फ़ला सलात वला कलाम, अब कोई ना नमाज है और ना कोई कलाम है। ज़बान से नहीं बोलना अब आपने। अब वो इमाम जैसे बैठा है वक्फे में इंतज़ार में, ये वो कबूल दुआ की घड़ी है। अब आप भी खामोशी से तवज्जो अपने दिल पे डालें और दिल ही के दिल में मांगना शुरू कर दें, या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह ये परेशानी दूर कर दे, या अल्लाह वो हाजत पूरी कर दे, अंदर ही अंदर। तो दिल की जो धड़कनें हैं अल्लाह तबारक व तआला सुन रहे हैं, और वही दुआ की हकीकत है। इसे रिवायात में आता है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, उनकी वालदा माजिदा, कलमा हन्ना उनका नाम था, औलाद नहीं थी तो तड़प थी कि औलाद हो जाए, औलाद नहीं है। एक मरतबा घर की बालकनी में खड़ी हैं, सामने एक दरख्त है, दरख्त पे एक चिड़िया और उसका बच्चा। वो चिड़िया अपने बच्चे को चोगा दे रही है। आपने देखा होगा, यहाँ भी कि देखा होगा, चिड़िया छोटे बच्चों को चोगा दे रही है तो मुँह से। अब वो बच्चे किस तड़प के साथ लेते हैं, वो करते हैं, यूँ बोट सा तो होता है, वो मुँह खोलता है, वो उसमें वो दान चूड़ा डालती। वो सामने टहनी के ऊपर नज़ारा है, वो चिड़िया उसके मुँह चोगा डाली। और ये हन्ना जो की नज़र जब पड़ी है, नज़र पड़ी तो उन्होंने दिल के अंदर एक बिल्कुल खिंच पैदा हुई, एक चोट लगी कि काश मेरे भी इस तरह औलाद हो, मैं भी इस तरीके से अपनी औलाद को चोगा दूँ, मैं भी अपनी औलाद को इस तरीके से जो उसको खिलाऊं, काश मेरे भी औलाद हो। अल्फाज से कुछ नहीं कहा, ज़ुबान से हाथ कुछ नहीं उठाए, उस नज़ारे को देख के अंदर ही अंदर मांग लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने वो दिल की धड़कन भी सुन ली और दुआ कबूल हो गई।
حضرت مریم نصیب ہوئی، اور پھر تمنا کی کہ بیٹا دینا، یا اللہ بیٹا مل جائے تو میں بیت المقدس کا خادم بنا دوں۔ بیٹی ہو گئی، اور دل میں سوچا میں نے تو بیت المقدس کے لیے وقف کرنا تھا، اور یہ تو بیٹی ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس الذکر کالانثیٰ، یہ جو بیٹا تمہارے دماغ میں ہے نا، جو تم بیٹا چاہتی تھی کہ میں یہ خادم بنا دوں گی، وہ بیٹے کی وہ شان نہیں جو اس بیٹے کی ہے۔ اس بیٹے کی شان کو وہ بیٹا پہنچ ہی نہیں سکتا جو تو سوچ رہی ہے۔ اس بیٹی کو وہ شان ہم نے متعین کر دی تقدیر کے نوشتے میں جس کو وہ ملنے والا ہے۔ گویا کہ اس کے بطن سے تو ایسا پیغمبر جو پوری دنیا کے لیے ایک معجزاتی رنگ لے کے آئے گا، بغیر باپ کے پیدا ہوگا، یہ وہ مریم ہے۔ یہ معمولی لیس الذکر کالانثیٰ کہ وہ بیٹا جس کی تو تمنا کر رہی وہ اس بیٹی جیسا نہیں ہے لڑکی، اس لڑکی کو وہ شانیں ہم دینے والے ہیں۔ اب وہ حضرت حنا نے جو دعا کی، علماء فرماتے اس نے نہ زبان سے کوئی الفاظ کے، نہ ہاتھ اٹھائے، بس اندر ایک چوٹ لگ گئی وہ نظارہ دیکھ کے کہ اللہ یہ نظارہ مجھے اپنی اولاد سے نصیب ہو جائے، اللہ نے قبول کر لیا۔ تو بس اوقات ایسے احوال ہوتے ہیں کہ آپ نے دیکھا، بس اس وقت دل کی تاروں کو خدا کی طرف متوجہ کر دو کہ یا اللہ یہ مجھے بھی دے دے، اللہ قبول کر لیتے۔ اور ایسے خاص مواقع جب آتے ہیں، ان خاص مواقعوں پہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جو وہ شامل حال ہوتی ہے۔ تبھی تو بہت سے مواقع دعا میں یہ موقع بھی لکھا ہے، بارش اگر برس رہی ہے تو یہ دعا کا موقع، دعا مانگو، کیونکہ نزول بارش جو ہے نزول رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں ہے، لہذا آپ کی جب رحمت جوش میں، ابھی آپ جب کچھ صدا لگائیں گے اس دربار میں سن لی جائے گی فوراً۔ دعا مانگو، بجائے اس کے بارش کو دیکھ کے بھاگتے ہیں، او بارش ہوگی چھتریاں لے آؤ، بس دعا مانگو، چھتری لاؤ، بھاگے جا رہے۔ تو بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ملا نصیر الدین ایک کردار دنیا میں گزرا ہے۔ ایک مرتبہ کوئی آدمی جو بھاگا جا رہا تھا، بارش برس رہی، بھاگا جا رہا ہے، کہا کہ کم بخت اللہ کی رحمت سے بھاگا جا رہا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ آرام سے، اللہ کی رحمت خوب برسنے دے، اللہ کی رحمت سے بھاگا جا رہا ہے۔ چل بندہ شرمندہ ہو گیا، چلا گیا۔ کچھ دن بعد دیکھا ملا نصیر الدین بھاگا جا رہا ہے بارش میں۔ اس آدمی کا ملا جی آپ بھی اللہ کی رحمت سے بھاگے جا رہے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ مولا نصیر الدین تو بڑا حاضر جواب چیز تھی، فرمایا کہ نہیں بھائی میں اس لیے بھاگا جا رہا ہوں تاکہ اللہ کی رحمت میرے پیروں میں نہ آئے، میں اس لیے بچ کے بھاگ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت پیروں میں آ رہی ہے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو مطلب آج ہم بھاگتے ہیں اللہ کی، بھائی اللہ کی رحمت، برف باری ہوتی ہے، قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اور ہم نیو یارک والوں کو تو یہ بڑا موقع، اچھا یہ دن آنے والے ہیں، برف باری ہو رہی ہے، کھڑکی میں بیٹھے بڑے ہاتھ اٹھا دو، مانگنا شروع کر دو، یا اللہ یہ چاندی کی طرح تیری رحمت برس رہی، یا اللہ تو بھی ہماری ٹوٹی مرادوں کا چاند آج روشن کر دے، یا اللہ پوری کر دے، مانگنا شروع کر دو۔ اذان مؤذن جس وقت دے رہا ہوتا ہے، قبول دعا کا موقع ہوتا ہے، مانگنا شروع کر دو اللہ سے، یا اللہ یہ عطا فرما دے، یا اللہ عطا فرما، اللہ تبارک تعالیٰ متوجہ ہو جائے۔ تو کتنے مواقع ایسے ہیں کہ جو متعین کر دی، اس وقت میں قبولیت دعا کا امکان قوی ہو جاتا ہے۔ تو اسی میں سے دو خطبوں کے درمیان کو جو وقفہ ہے، اس میں نے بتایا کہ بس دل کی تاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ دیں کہ آپ کی دھڑکنوں کو وہ سن رہا ہے۔ اس لیے کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں میرے بندے عبادی، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ سوال اتنا بھلا لگا کہ ان کو اپنے بندے کہہ دیا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اللہ کہاں ہے؟ اگر دور ہے تو ہم پکار کے بولیں، اگر قریب تھا اس سے مناجات کریں، آہستہ آہستہ پکاریں، تو اللہ ہے کہاں؟ یہ آیات نازل ہو گئیں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ خود عبادی کہہ رہا ہے۔ معبود جس کو سامنے والے کو خود عابد مان لے، اس کی عابدیت کا کیا عالم ہوگا، اس کی عبودیت کا کیا عالم ہوگا کہ معبود خود اس کو عابد مان رہا ہے۔ عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں پوچھتے ہیں، ساتھ ہی کا فإنی قریب۔ دیکھو یہاں یہ رفتار کلام کی بتا رہی ہے کہ جب شروع میں اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے پیغمبر جب یہ بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آگے کیا ہونا چاہیے؟ رفتار بتا رہی کہ ہونا چاہیے قل، آپ ان کو کہہ دیجئے انی قریب، میں تو قریب ہی ہوں۔
جب اللہ کے نبی کو بیچ میں واسطہ بنا رہے ہیں ان کے سوال کے قبول کرنے کا، صحابہ اکرام یا اس بدو کے سوال کے قبول کرنے کا واسطہ نبی کو بنا رہے ہیں کہ نبی کے ذریعے سے اللہ کو پتہ چل رہا ہے کہ تجھ سے جب پوچھتے یہ بندے میرے بارے میں تو تو ان کو یہ کہہ دے کہ میں قریب ہوں. یہ ہونا چاہیے تھا نا، قل آنا چاہیے تھا بیچ میں، قل انی قریب، ان کو بتا دے کہ میں قریب ہوں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی حکمت ہے. قل اس لیے نہیں لگایا کہ انی قریب کا جو منشا تھا وہ پورا نہ ہوتا، وہ خراب ہو جاتا. کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ پیغمبر ان کو بتا کہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ان کو کہہ دے میں قریب ہوں. تو بیچ میں کہنے والا واسطہ آ گیا تو یہ کیا قریب ہوا؟ یہ تو دور ہی ہو گیا. سمجھ آئی بات؟ یہ تو دور ہی ہو گیا. قریب تو اس وقت ہوتا کہ وہ خود ہی کہتا میں قریب ہوں. اس لیے قل نہیں بیچ میں لائے. اگر قل لے آتے تو پھر نبی کو واسطہ بنا کے اللہ ان کو کہلوا رہے کہ میں قریب ہوں. تو پھر یہ کیا قریبی ہوئی کہ بیچ میں واسطہ موجود ہے وہ بتاتا ہے کہ ہاں جی نیڑے. اس لیے قل نہیں لائے کہ بلکہ وہ سوال کر ان کے نبی کے واسطے سے وصول کیا کہ جب میرے بندے تجھ سے پوچھے میرے بارے میں، وہاں واسطہ رکھا. جب قریب کی بات ہے جھٹ سے کہا انی قریب، میں نیڑے ہی ہوں، میں تمہارے قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں. تو وہاں بیچ میں قل کا واسطہ نہیں لائے، نبی کا بیچ میں واسطہ نہیں لائے، ڈائریکٹ بتا دیا انہوں. اتنا قریب ہوں کہ بیچ میں قل کا واسطہ بھی لانے کی ضرورت نہیں، نبی کو بھی واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں. انی قریب، میں تو تمہارے قریب ہوں. دیکھو یہ رفتار کلام کی ایسی رکھی کہ قربت اس رفتار سے پتہ چل رہی ہے کلام کی گواہ کہ اللہ قریب، اتنا قریب. اور اللہ کا قرب دو طرح کا ہے. ایک قرب جو علمی ہے اور ایک قرب حصی ہے. قرب علمی کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہمارے قریب ہے. اس کو ہماری ایک ہی چیز کی خبر ہے، ایک ہی چیز کی خبر ہے. ہمارے ظاہر کو، باطن کو، جسمانی، روحانی، ہر طرح کی کیفیات کو، ہر طرح کے حرکت سکون کے، یہاں تک کہ ایک کالی اندھیری رات کے اندر کالے پتھر پر ایک چھوٹی سی کالی چونٹی جب چلتی ہے، اس چونٹی کے چلنے کی قدموں کی آہٹ بھی اللہ سنتے ہیں. اتنے قریب ہے. تو یہ قرب علمی قرب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے اتنے قریب ہیں کہ ہماری ہر چیز کی خبر ہے. اور دوسرا قرب حصی ہے. اللہ اپنی ذات اور قدرت کے اعتبار سے قریب ہے. ذات اور قدرت کے اعتبار سے ہمارے قریب ہے. اور ذات اور قدرت کے اعتبار سے قریب کا معنی قریب ہی ہے. تو ذات اور قدرت کے اعتبار سے قریب ہے. لیکن اب یہ قرب اللہ کا کیسا ہے یہ ہماری عقل اور فہم کے ادراک میں نہیں آ سکتا. ہماری عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی. وہ بلا تشبیہ ایک ایسا قرب ہے اللہ کی ذات کا، اور حصی ایسا قرب ہے کہ ہم اس کی حقیقت اور کنہ سے واقف نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نظیر، لا مثل لہو لا نظیر لہو، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی جو مثل نہیں. جب اپنی ذات کے اعتبار سے ہر چیز میں بے مثل، اپنی صفات کے اعتبار سے ہر چیز میں بے مثل، تو اپنے قرب حصی میں بھی بے مثل ہوگا نا. جب اللہ کی ذات کو ہم بے مثل مانتے، اس جیسی کوئی مثال ہی نہیں، اس جیسی کوئی نظیر ہی نہیں ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں بے مثال ہے تو اللہ کو جو یہ قرب ہے، یہ قرب بھی بے مثال ہے، ہماری عقل میں نہیں آ سکتا. ہمیں اس پر ایمان لانا ہے کہ اللہ ہمارے قریب ہے، ہمارے قریب ہے. اس لیے علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہاں جو قرب ہے یہ قرب واقعی کا ذکر کیا ہے. واقعی اللہ اپنی ذات و قدرت کے اعتبار سے ہمارے قریب ہے، لیکن اس کی کن اور حقیقت کیا ہے، اس کن اور حقیقت کو ہماری عقل سہار نہیں سکتی. ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ذات کے اعتبار، علم کے اعتبار سے بھی اور ذات اور قدرت کے اعتبار سے بھی ہمارے قریب ہے. اتنا قریب ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب. اب شارک کا ذکر کیا تو حصی ذکر کیا نا. شارک ایک نظر آنے والی چیز ہے، ایک موجود چیز ہے، ایک حصی چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تقابل میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی شارک اس سے بھی زیادہ میں قریب ہوں. تو یہ قرب ذات ہے نا، اپنی ذات کے قرب کو بیان کر رہا ہے کہ میری ذات کا قرب اتنا. اور ایک روایت میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جانوروں کی گردنوں سے بھی قریب ہے. اب اونٹ ہے، گھوڑا ہے، لے کے بیٹھ کے چل رہے ہیں، تو نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم جانوروں کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے. تو گردن حصی نظر آ رہی ہے نا.
جب اللہ کا اس کے ساتھ تقابل کر رہے ہیں نبی، فرمایا کہ اقرب، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جانوں کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے، تو یہ قرب حصی ہے نا، جیسے وہ حصی قرب، اس کا تقابل حصی کے ساتھ ہی ہوگا، گویا کہ اللہ حصی طور پر اپنی ذات و قدرت کے اعتبار سے اس گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب اس قرب کی حقیقت کیا ہے؟ تو جیسے اللہ ہر اپنی صفت کے اندر لا مثل لہو ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ حصی قرب بھی اس کی کوئی مثل نہیں ہے، یا مطلب یہ تمہاری عقل و ادراک میں نہیں آ سکتا، ہمیں اس پہ ایمان لانا ہے۔ جیسے جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہماری عقل و ادراک میں نہیں آ سکتی۔ خود نبی نے فرمایا کہ ایسی نعمتیں کہ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پہ خطرہ گزرا، ایسی نعمتیں ہم اس کو مانتے ہیں، ہاں جی ہوں گی ایسی نعمتیں، ہمیں اس پر کبھی سوال پیدا نہیں کہ یار یہ ایسی کون سی نعمتیں، یار ہمیں سمجھاؤ، کوئی بھی سوال کرتا کہتے نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے مثل ہے، اس نے وہاں جنت میں جو نعمتیں بنائی ہیں واقعی بے مثل ہے بھائی، وہ ہماری عقل ادراک میں نہیں آ سکتی۔ وہاں جنتوں میں جب جائیں گے، وہاں اللہ تبارک و تعالی ہماری عقل و ادراک کو جب بڑھا دیں گے، معرفت الہیہ کا اضافہ جب ہو جائے گا، تو اب اس کی حقیقت کو ہم سمجھیں گے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا اور قدرت کا جو یہ قرب ہے، یہ قرب جو ہے قرب واقعی ہے، اور قرب واقعی اور حقیقی جو ہے وہ ایسا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی عقل سے اس کا ادراک نہیں کر سکتا، وہ اس پہ ایمان لانا ہے۔ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ قریب ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔